अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लें जी, मेरे पास आपके लिए बहुत अहम ख़बरें हैं। एक ख़बर तो आपने सुनी होगी कि बुशरा बीबी किसी डील के तहत बाहर आई हैं। पीरनी साहिबा ने तो डील की है, लेकिन इस सारे मामले में पता चला है कि जुम्मावी जंज नाली सी। ये क्या मामला है, ये आपसे शेयर करेंगे। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स का बहुत शोर है, क्योंकि 27वीं आइनी तरमीम की गूंज सुनाई दे रही है। नए चीफ जस्टिस ने जारी किए हैं कुछ अहम अहकामात, और खुला है पोल 60 अमरीकी कांग्रेसमैन का। और भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का कल योम स्या मनाया जा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब, बल्कि एक एजाज़ की बात है। पाकिस्तान के लिए बिलखसूस एजाज़ है। बहुत सारे लोगों को शायद ये ना अच्छा लगे, लेकिन बर्दाश्त करें। और वो एजाज़ ये है कि जनाब, पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस, जिनको भी साबिक हुए एक ही दिन हुआ है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को दुनिया की सबसे कदीम तरीन जो यूनिवर्सिटी है उसका बेंच मास्टर मुंतखब कर लिया गया है। और ये जनाब पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ है। और ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके कौंसल और अदलिया के मेंबरान ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ का इंतखाब किया है। और ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए एजाज़। और काजी फ़ाइज़ उसकी तकरीब में शिरकत के लिए लंदन भी रवाना हो गए हैं। अच्छा जी, जो दूसरी खबर है वो आपके साथ हम कौन सी शेयर करेंगे। जी हाँ, इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद की खसूसी अदालत है ताहिर अब्बास सिपरा, जो गज़ा मार्च चेक किया था जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब ने, उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी। उसमें जनाब मुलजमान को आज पेश किया गया था इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में, जिसमें से जो 3 ख़वातीन थी उनको गिरफ़्तार किया गया था। उन तीनों ख़वातीन को ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। और जो साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब थे, मुश्ताक हुसैन, और उनके साथ जो दीगर 28 मर्द गिरफ़्तार किए गए थे, इन तमाम अफराद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब आगे इनकी जो बाद अज़ गिरफ़्तारी कार्रवाई की दरख्वास्त वगैरह, ये लाज़मी बातें दायर करेंगे, तो फिर बात आगे चलेगी। अच्छा जी, आगे खबर चलते हैं जी। तोशा खाना 2 जो केस है, FIA के जो जज हैं, स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में ज़ेर समाअत था। आज उस मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद की जाना थी इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, लेकिन वो फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो सकी। क्यों नहीं आयद हो सकी? इस वजह से नहीं आयद हो सकी कि जनाब इमरान खान साहब भी मौजूद थे, पाबंदियाँ भी ख़त्म हो गई, सिक्योरिटी इशूज़ भी ख़त्म हो गए, और जज साहब ने जाके जेल में समाअत करनी थी, लेकिन जज साहब आज छुट्टी पर थे। तो उनके छुट्टी पर होने की वजह से अब ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। पहले भी 3-4 समातें जो हैं वो जेल में, चूँकि सिक्योरिटी इशूज़ थे और वहाँ पर कोर्ट नहीं लग रही थी, तो वो 3-4 पेशियों पे फ़र्द जुर्म से वो पहले बच गए, और आज फिर वो बच गए। अब 29 तारीख को ये फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इससे जो अगली खबर है जनाब, वो आपको पता ना, इमरान खान सबको जेल में ज़माने भर की सहूलतें मुयसर है। सब झूठ है, सब फसाना है। जो जी तनख्वाह है, बिजली कटी हुई है, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं, मौजें हैं भाईजान अंदर। लेकिन उस्तादी तो यही कर रहे हैं ना कि शोर मचाते रहें, प्रेशर डाली रखें, ताकि सहूलतें बढ़ती रहें, कहीं घट ना हो जाएँ, कम ना हो जाएँ, यानी कि घट में पंजाबी में क्या कहूँ। वो ऐसे जनाब के फैसल फरीद चौधरी साहब की वसादत से इमरान खान साहब को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया। अब ये चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उनकी सहूलतें बढ़ा देनी है, लेकिन जो उन्होंने मुतालबा किया, अगर ये किसी मेरिट वाले जज के पास लग गया तो बड़ मुसीबत जाएगी। क्योंकि जज साहब ने क्या करना चाहिए कि कोई भी जज होगा, अगर उसके पास जाए कोई बंदा कि जी मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम कीजिए, तो वो कहेंगे जी ठीक है जी, तुम्हारा ही लेवल अच्छा, तुम साबिक प्राइम मिनिस्टर हो जी, तुम अच्छा साबिक सदर हो जी, अच्छा ले आओ जी मैनुअल, A क्लास, B क्लास, C क्लास। इसको कौन सी क्लास मेरिट पे बनती है जी? B बनती है जी। इसमें कौन कौन सी सहूलियात हैं? ये बनती है, उसमें ये सहूलियात हैं। अच्छा, आप दे क्या रहे हैं जी? ये सहूलियात दे रहे हैं। वो कहेगा भाई ये तो 6 सहूलतें इनकी मिलती हैं, आपने 26 सहूलतें दी हुई हैं, एक ही चक्कर में दी है, बाकी सहूलतें वापस करो। अब जब पटिशनर खुद कह रहा है कि मुझे जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें दी जाएँ, तो फिर जो जेल मैनुअल से हट के अदालतों के हुक्म पे खाम खा की ज़बरदस्ती सहूलतें क्या लाड दिए, वो तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जी, यहाँ पर इनको और मज़ीद रखा सहूलतें दिलवा दी जाएंगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अपनी है ना जनाब। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और अगली जो खबर है वो है जनाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नए थे, जस्टिस यहया अफरीदी की आज तकरीब अलफ बरदारी थी। और ये पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम पार्लिमानी कमेटी ने फ़ाइनल किया है। और इनकी तैनाती की मुद्दत भी मुकर्रर है 3 साल। पहले ये होता था
کہ جو جج ہوتا تھا وہ اپنی عمر کی حد تک جاتا تھا، چاہے اس کی عمر چاہے وہ ایک دن چیف جسٹس رہے اس عمر کی حد تک پہنچنے کے لیے، چاہے وہ 10-12 سال رہ جائے، یا اب اس کی قسمت ہوتی تھی. لیکن اب یہ جو نئی آئینی ترمیم ہے اس کے مطابق نئے چیف جسٹس کی عمر جو ہے وہ جو مدت ہے وہ 3 سال مختص کر دی گئی ہے. اب جسٹس جاجا آفریدی چیف جسٹس بن گئے ہیں. 3 سال کے بعد جب یہ پورے ہوں گے اس وقت ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں ابھی سال ڈیڑھ باقی ہوگا، لیکن ان کو ریٹائر ہونا پڑے گا. یہ اب نیا قانون ہے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے یہ کوئی یوٹیوبروں نے کوئی 250-300-400 ولاگ کیے تھے کہ چیف جسٹس اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ کر رہا ہے، قاضی فائز سے ایکسٹینشن لے گا، سارا کچھ یہ کرے گا. اچھا جی، ترمیمیں بھی ہو گئی بقول ان یوٹیوبرز کے کہ ان کی مرضی کی حکومت کی طرف سے ہو گئی، انہوں نے پوری فیور بھی دی. ہم آپ گواہ ہیں اس چیز کے. ہم آپ کو 3-4 مہینے پہلے سے بتا رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب ایکسٹینشن ملتی بھی ہوئی تو وہ نہیں لیں گے. اب یہ دیکھیں نا، نیا قانون آ گیا ہے کہ 3 سال مدت ہے. تو یہ قانون قاضی فائز صاحب کے ریٹائر ہونے سے ہفتہ 10 دن پہلے آیا نا. تو اب قاضی صاحب کو تو 1.25 سال ہوئے تھے، وہ چاہتے تو 2.25 سال اور رہ سکتے تھے اس نئے قانون کی اس میں. لیکن انہوں نے خود گورنمنٹ کو کہا کہ نہیں بھائی، میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، یہ جو آپ لاگو کریں نئے والے بندے پہ لاگو کریں. تو وہ اپنی مرضی سے گئے، کوئی ان کو بھیج نہیں سکا. اور نہ ہی ان 200-250 یوٹیوبرز کو کوئی شرم آئی جو پورا دن اس چیز پہ بغض پھیلاتے تھے اور ولاگ کرتے تھے کہ جناب قاضی فائز صاحب اپنی ذات اپنی ایکسٹینشن. وہ بھائی انگلینڈ میں اس کو دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی میں اعزاز ملا ہے، تو وہ آج جب روانہ ہوا تو اکانومی کلاس میں گیا ہے. خاندانی نواب رئیس ہے وہ، اور دیانتداری سے اس بندے نے عمر گزاری، پھر بھی اکانومی کلاس میں سفر کر گیا ایک عام آدمی کی طرح. وہ بہرحال قاضی فائز صاحب نال دا دعا ماں جام نہیں سکتی. اب کسی کو اچھا لگے یا نہیں، یہ سچویشن ہے. تو وہ البتہ کسی یوٹیوبر نے یہ نہیں کہا کہ یار ہم غلط رپورٹنگ کرتے رہیں، ہم غلط الزام لگاتے رہیں. کوئی ایسے اب اگلی مہم پہ لگ گیا سارا. بھائی جی ڈالروں کا چکر ہے. اچھا جی، یہ قاضی فائز صاحب والا معاملہ بھی ہو گیا. اور یہ اچھا اب یہ ہوا ہے جناب، جو حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے اس کے بعد پھر جو سب سے پہلا کام ہوا ہے وہ بڑا حیرت انگیز ہوا ہے. اور وہ یہ ہوا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نئی تشکیل دے دی گئی ہے. اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھلا کون ہے؟ جی ہاں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر. اب یہ دونوں جسٹس جائزہ آفریدی سے سینئر تھے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ریزائن کر کے چلے جاتے، لیکن نہیں. جب ایمبیشنز ہوتی ہیں تو پھر بندہ ڈیگریڈ بھی ہو جاتا ہے، اپنا وہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے رہتا ہے. اچھا جی، ہم نے آپ سے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ریزائن نہیں دیں گے، انہوں نے نہیں دیا. لیکن اب ذرا دیکھیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ گریس کا مظاہرہ کرتے ہو، کہتے کہ جی اب چونکہ چیف جسٹس جو جائزہ آفریدی ہیں ان کے بعد جو 2-3 جو سینئر ججز ہیں ان میں سے ڈالیں، ہم اس پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کمیٹی نہیں چاہتے. لیکن یہ آئے کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 بندے ہیں چیف جسٹس، پھر ان کے آگے بے بس ہوگا، وہ جد مرضی جو مرضی چاہیں گے کیس لگائیں گے. یہ اگر جائزہ آفریدی صاحب نے یا کسی نے گڈ جسچر کا مظاہرہ کیا تو یہ آگے چل کے گلے پڑے گا. یہ ویسے ہماری پیشن گوئی ہے، آپ نوٹ کر لیں. اور بہرحال ان کے ایمبیشنز نہ ہوتے تو یہ معذرت کر لیتے کہ ٹھیک ہے ہم نے ریزائن دی، ہم بطور جج کام کریں، لیکن انتظامی معاملے میں ہم نہیں آئیں گے. وہ بھی اپنے جونیئر جج جو کہ اب ان کا سینئر ہو گیا چیف جسٹس ہونے کے ناطے، تو اس کے متحد وہ کام کرنے پہ راضی ہیں جناب. اور حالانکہ پسند ان کو مبینہ طور پہ نہیں کرتے. اچھا جی، یہ ہو گیا ایک سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس نے حلف اٹھا لیا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تشکیل دے دی. لیکن اس کے ساتھ ہی جناب 3 اور واقعات ہوئے. ایک واقعہ تو یہ ہوا ہے کہ ملک بھر میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے انتظامی ججز ہیں ان کو 7 نومبر کو طلب کر لیا گیا سپریم کورٹ میں، اور یہ کہا گیا کہ جناب اپنے کارکردگی کا ریکارڈ ساتھ لکھیں. انتظامی جج میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب کسی شہر میں ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت ایک ڈسٹرکٹ میں، بڑے ڈسٹرکٹ میں 2 ہیں، جو اس سے بھی بڑے ڈسٹرکٹ کے بعض میں 3 بھی ہیں. تو ان میں انتظامی جج ایک ہوتا ہے جو کیس مارک کرتا ہے باقی 2 عدالتوں کو بھی. اس کا عہدہ ان کا برابر ہوتا ہے، لیکن ان میں سے ایک بندہ انتظامی ڈکلیئر ہوتا ہے. تو جو انتظامی ججز ہیں ان کو بلایا گیا ہے. 7 نومبر کو یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور 8 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. سپریم کورٹ بہت گرم ہے بھائی. 2 بڑے واقعات ہوئے جی آج. ایک تو آن دی ریکارڈ آ گیا، دوسرا ذرا آف دی ریکارڈ ہی ہے. آن دی ریکارڈ یہ ہے کہ جناب جسٹس جائزہ آفریدی نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، وہ سپریم کورٹ کی مسجد میں نماز پڑھے تو یعنی یوٹیوبر جو ہیں وہ پاپا رازی قسم کے، وہ جناب ان کی چھپ کے انہوں نے ادھر سے ان کی فوٹویں شوٹیں بنائیں، سلام پھیرا، دیکھا میری فوٹویں بنا رہے ہیں. اچھا، ووٹ کے گئے اور انہوں نے سیکورٹی والوں کو طلب کر لیا. آؤ جناب، پوچھا جی ایس پی سیکورٹی کدھر ہے؟
اب نماز بندے کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، وہ تصویریں کیا بنانی. ایک کوئی پی ٹی آئی تھوڑی ہے کہ عمران خان نے نماز نہیں بھی آتی، زندگی سے پڑھی بھی نہیں، لیکن پھر بھی ایکشن دے کے وہ بنوا لیتے ہیں تصویریں. اچھا، اور وہ عمران ریاض بھی سامنے قرآن رکھا ایسے بڑا حاجی بن کے، بندہ حیران ہوتا ہے. خیر وہ انہوں نے بلد طلب کر لیا. پتہ لگی جی جو ایس پی سیکورٹی صاحب وہ کسی میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں. تو نئے چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی ان سے کہ ادھر ہی رہیں، ادھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام آباد پولیس سے کیا کہ نیا ایس پی سیکورٹی منگوا لیا. ان کا جی یہ اس طرح کی سیکورٹی یہاں پر نہیں چلے گی. اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مبینہ طور پہ سپریم کورٹ کا کوئی ایک ملازم کسی ایک یوٹیوبر سے فون کے اوپر بات کرتا ہوا پایا گیا ہے، کچھ چیزیں ٹرانسفر کرتا ہوا پایا گیا ہے. اس کے حوالے سے بھی سنا ہے کہ پکڑا گیا بندہ. انکوائری شروع ہو گئی کہ یہ کیا ڈرامے بازی ادھر چل رہی ہے، تم لوگ ادھر سیکریسی لیک کر رہے ہو. تو یہ جناب کچھ 6-7 اہم واقعات ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے، یہ ہم نے جناب آپ کے ساتھ شیئر کیے. اب آتے ہیں جناب، ہاں جی، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں جی. 26ویں کے بعد 27ویں بھی آ رہی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں زیر غور ہیں، اور یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی اسی میں زیر غور آئے گا. اور اب یہ پتہ چلا کہ جناب واقعی وہ آ رہا ہے. اب ہر طرف ایک خوف کی فضا پھیل گئی ملٹری کورٹس بانڈیا نے، لو جی استاد جی سارے ٹنگے گئے. لیکن وہ پتہ یہ چلا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کی گفتگو، اور ان سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا کیا، انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں. ان کا جی فوجی عدالتوں کا کیا معاملہ ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب بالکل فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی زیر غور ہے، اس میں 27ویں ترمیم میں ہم اس کو لے کر آئیں گے. اب وہ پوچھنے والا پریشان بھی گئے، سارے ٹنگے. ان کا نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے. کچھ پاکستان کے علاقے ایسے ہیں، جیسے ان کا فاٹا کے علاقے اور بلوچستان کے خاص علاقے، جہاں پر شناختی کارڈ دے کے بسوں سے اتار کے دہشت گرد گولیاں مارتے ہیں، جہاں پر جو مزدور کان گئے ہوتے ہیں پنجابی یا کوئی، ان کو نکال کے شناختی کارڈ دے کے گولیاں مارے جاتا ہے. کہتا ان علاقوں میں سولین عدالتوں کی حالت یہ ہے کہ جج خوف کے مارے عدالتوں میں نہیں جاتے، تو وہاں پر پھر ان لوگوں کو کیسے سزائیں دیں گے. تو وہاں پر تو پھر بھائی ملٹری کورٹ ہی چل سکتی، اور تو کوئی نہیں چل سکتی. تو اس کو ایک قانونی جو ہے وہ دائرے میں لایا جا رہا ہے ملٹری کورٹ کا اس مقصد کے لیے. اچھا جی، اگلی جو خبر ہے وہ ہے وہ خبر ہے جناب، آپ نے بڑا شور سنا ہوگا جناب، امریکی جو سینیٹرز ہیں، وہ کانگریس مین ہیں، انہوں نے خط لکھ دیا عمران خان کی رہائی کے لیے، بڑی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اچھا، انہوں نے خط جو لکھا ہے ان میں نہ صرف انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، بلکہ پاک فوج کے خلاف پابندیوں کا بھی مطالبہ کیا. اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں امریکہ سے میں آزادی دلائے گا. کبھی امریکہ کے کانگریس مین قراردادیں پاس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے سینیٹرز پاس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو آگ لگی ہے، کبھی کسی کو آگ لگی ہے. تو یہ امریکہ کی مدد سے رہائی پا کر پھر پاکستان کو امریکہ سے رہائی دلوانا چاہتے ہیں. اچھا، اب وہ جو 60 سینیٹرز ہیں، پتہ چلایا گیا کہ بھائی یہ کون ہے، ان کو مسئلہ کیا ہے. یہ لابنگ کمپنیوں کے تھرو تو آپ نے ایک ان سے خط لکھوا دیا جو بائیڈن کو، لیکن جو بائیڈن صاحب کو جو خط لکھا گیا اس میں پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی 9 جو ہیں وہ کٹڑ یہودی نسل پرست ہیں، 29 جو ہیں وہ اسرائیل کے کھلے حمایتی اور لابسٹ ہیں، اور جو 13 ہیں وہ بھارت کے کھلے حمایتی اور لابسٹ ہیں. 21 جو ہیں وہ کٹڑ پاکستان مخالف ہیں اور اپنی تقریروں میں کشمیر کو بھارت کا حصہ بھی قرار دیتے ہیں. اور جو ان میں سے 50 آدمی ہم جنس پرستی کے حمایتی بھی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کے کریکٹر اکٹھے ہوتے ہیں عمران خان کے لیے اور پاک فوج کے خلاف، عمران خان کے حق میں اور پاک فوج کے خلاف. ذرا ان سب کو اینگل دیکھیں، بھارتی، اسرائیلی، نسل پرست، یہودی لابی، اسرائیلی لابی، انڈین لابی، اور جناب ہم جنس پرست بھی. سبحان اللہ، سارے مطلب نمونے ہی اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جناب ہم نے کہا ذرا آپ کو بتا دیں کہ یہ بڑا شور جو مچایا ہوا نا، اس کا اصل حقیقت اس کی یہ ہے. آخری خبر کی طرف آتے ہیں جی، بلکہ ہم اپنی، اور وہ خبر ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. بشرا بی بی کی کیا ڈیل ہوئی، کون ضامن بنا، کس کے تھرو کیا بات ہوئی، عمران خان اس کے بدلے میں کیا کرے گا، مولانا فضل الرحمان نے کیا گارنٹی دی ہے، اور بشرا بی بی اب رہائی کے بعد ان کو کیا ٹاسک ملا ہے جیل میں. پہلے ان کی رہائی سے پہلے رہائی روک کر ملاقاتیں کس بات کی گئی ہیں، وہ ہم نے آپ کو ساری خبر بتا دی. لیکن اب اس کا ایک اور ورژن بھی سامنے آیا ہے، اور یہ ورژن سامنے آیا نہیں ہے، یہ ہمارا بھی تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ لایا گیا ہے. جناب یہ ہے ورژن کے جناب، یہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہے نا، یہ جناب علی امین گنڈا پور کی کوششوں سے عمل میں آئی ہے. یہ ورژن ہے، اور یہ پتہ چلا ہے جی وہ جو 5 اکتوبر کو انہوں نے احتجاج ختم کیا تھا وہ بھی اسی ڈیل کے تحت کیا تھا کہ بشرا بی بی کو رہا کیا جائے گا، اور اس لیے وہ ریلی کو چھوڑ کر ڈی چوک میں ڈیل کے تحت آئے تھے.
اچھا جی، پھر انہوں نے رہائی کے عوض احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا اور جو ایس سی او کے موقع پہ احتجاج نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی اور یہ اس ڈیل کا حصہ تھا. اور رہائی کے بعد بشریٰ بی بی کی کے پی کے میں منتقلی بھی ڈیل کا حصہ تھی، اور ویسے اس سے میں کافی حد تک متفق ہوں. اور پھر جو گاڑی بھیجی تھی وہ بھی گنڈا پور صاحب نے بھیجائی تھی ان کو لینے کے لیے جیل سے. یہ تو ایک نارمل سی بات ہے. اچھا جی، اب دوسری طرف جو خبریں ہیں وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہیں، وہ ہماری پچھلی خبر کو سپورٹ کرتی ہیں. اور وہ کیا ہیں کہ عمران خان نے آج وہاں پہ پارٹی سے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور عمران خان پارٹی کے لوگوں سے ناراض تھے. انہوں نے کہا جناب آپ نے 5 تاریخ کو احتجاج وہاں پہ ڈیگ چوک میں پہنچے کیوں نہیں تم لوگ؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ڈیل علی امین گنڈا پور کی ہوئی ہے بشریٰ بی بی کی رہائی کے لیے، تو اگر وہ رہائی کے لیے ڈیل ہوئی تو عمران خان کی مشاورت سے ہوئی ہوگی یا ان کے کہنے پہ ہوئی ہوگی، تو پھر عمران خان پارٹی رہنماؤں سے کس لیے ناراض ہو رہے ہیں؟ اور انہوں نے سخت کہا کہ جناب یہ جو ہے وہ ایس سی او کے اوپر بھی تم موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور سلمان اکرم ارجاز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ان سے علیحدہ ملاقات میں انہوں نے ان کی سنا ہے کہ کوئی مبینہ طور پہ کھچائی شچائی کی ہے، اور انہوں نے کہا جی ورکرز کو آپ لوگ ڈی چوک چھوڑ کر نکل کے ادھر پہنچے ہی نہیں، اور یہ ساری باتیں ہوئیں. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب بیچارے کی اتنی کھنچائی ہوئی کہ جب وہ باہر نکلے تو میڈیا سے بات کیے بغیر ہی نکل گیا. انہوں نے کہا بندے موڈ خراب ہوتا نا جی، جھاڑ بندہ کھا کے آئے تو. پھر جناب بیرسٹر گوہر نے فرمایا کہ تو چل دے میں آیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو بشریٰ بی بی ہے وہ انہوں نے تمام کیسز کا سامنا کیا ہے اور ریلیف عدالتوں سے ملا ہے، کسی اور سے نہیں ملا. ٹرائل کورٹ سے مسترد ہوئی تو بیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، ٹرائل کورٹ سے بیل ٹھیک ہوئی، بیرسٹر گوہر صاحب کی بات ٹھیک ہے. ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے. بیل منظوری یہ بھی بات ٹھیک ہے. اور یہ تو ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ ان کی ہائی کورٹ سے ہو جائے گی. ہائی کورٹ میں جناب پی ٹی آئی کا تو چڑی کا بچہ اوپر سے گزر جائے تو اس کو پکڑ کر ریلیف دے دیتے. تو بشریٰ بی بی تو پھر بشریٰ بی بی ہے. تو پھر یہ ڈیل تو نہ ہوئی نا بقول غور والی بیرسٹر غور. لیکن گزارش یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، پہلے بھی تو بشریٰ بی بی مقدموں میں بری بھی ہو، متسائیں بھی معطل ہوئی ہیں، لیکن رہا نہیں ہوئی. بیلے بھی رہا نہیں ہوئی، کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈال جاتی تھی. سارا کوئی بندہ کہ نا کیس کوئی نہیں ہے، حکومتوں کے پاس بڑے کیس ہوتے ہیں. مطلب وہ ایف آئی آریں کاٹنی شروع کرنے تو 24 گھنٹے میں 24,000 ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں. اور نظر بندی کے اختیارات تو ڈی سی کے پاس ہوتے ہیں جناب. حکومت تو بڑی بات ہے، کسی بھی شخص کو 3 مہینے کے لیے نظر بند کر دینا ڈی سی کے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نا. اس کے پاس پاورز ہے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے. تو پھر بشریٰ بی بی کی رہائی اور دوبارہ گرفتار نہ کرنا، یہ بیرسٹر غور صاحب ہمیں سادے آدمی اور یا سادوں والی باتیں کرتے ہیں یا پھر عوام کو سادہ سمجھتے ہیں. خیر خود تو اتنے سادے نہیں ہوں گے یہ معاملہ. اب وہ جو میں نے جمعہ جان جنال والی بات کہی تھی، ہم نے آپ سے عرض کی تھی بھائی جان یہ اس ڈیل کے 2 حصے. ایک حصہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بات کر رہے تھے تو وہ عمران خان کی بیوی کی رہائی کے لیے ڈیل چاہتے ہیں عمران خان کے کہنے پہ. یہ وہی مولانا جس کو ساری عمر یہ گالم گلوچ کرتے رہے. اور پھر مولانا صاحب نے اپنی گارنٹی دی کہ عمران خان وعدہ پورا کرے گا اگر اس کی بیوی کو چھوڑ دیا گیا. اور وعدہ کیا تھا کہ جی وہ چپ کر کے بیٹھے گا، چپ کر کے اپنی قیادت کرے گا. بٹ ٹھیک ہے بیان پون چھوٹے موٹے دیتا رہے گا، لیکن کوئی ملک کو نقصان پہنچانے والے جو نہیں رکھتے ہیں وہ چھوڑے گا. ابھی اگرچہ کہ اس کی ڈیل کی پہلی خلاف ورزی ہوگی کل پرسوں کو جو قیدی وینوں پر حملہ ہوا ہے. بہرحال وہ جناب یہ بات ہوئی تھی. اور دوسری جو بات ہوئی تھی وہ پھر ان کی انہوں سے ہوئی تھی جب وہ رکار نہیں گئی اور ان کو تقریباً 1 دن اور رکنا پڑا. اور کافی رات کو بھی دن کو بھی مختلف جو ہیں وہ ہوائی مخلوق جو بشریٰ بی بی کی اور خلائی مخلوق کی ان کے آپس میں مذاکرات ہوتے رہے. پھر کوئی ٹارگٹ سلیکٹ ہوئے تو اس کے بعد پھر وہ مطلب رہائی ممکن ہوئی. لیکن گنڈا پور صاحب کہتے ہیں نہیں میں بھی ایسا ہوں. وہ ایک محاورہ نا کہ جمعہ بھی جانچ نہ رہی ہے تو کوئی بندہ جاتا نا تو بیچارہ ماڑا آدمی تھا تو اس کو کسی ایونٹ میں جانا چاہتا ہوں کہ برات آ گئی ان کا ان کے ساتھ چلے جاؤ تو لوگ سمجھیں کہ جمعہ بھی جانچ نہ لی ہے. مطلب ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو معزز آدمی سمجھ رہا تھا. اور اردو میں اس کا جو محاورہ وہ یہ بنتا ہے کہ ہم بھی ہیں 5-6 سواروں میں کہ 4 سوار کہیں جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک وہ گدی والا جو نہیں ہے گدا سوار وہ بھی دوڑانا شروع کیا تو 4 سواروں نے اس کا تمسخر اڑایا. اور یار ہم 4 بندے گھوڑے پہ جا رہے تو نال کتے کھوتی لے کے آ گئے ہیں، مطلب گدی لے کر تم آ گئے ہو، تم کو ہمارے ساتھ بھاگ سکتے ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو تمہیں پتہ نا کہ میرے پاس گدی ہے. وہ جو دور سے گاؤں والے دیکھیں گے نا تو دور سے دیکھیں گے کہیں گے 5 سوار آ رہے ہیں. کسی نے دور سے نہیں پتہ چلنا کہ 5واں نال کھوتی والا ہے. تو وہ بھائی جمعہ بھی جائیں نال ہی ہے جناب. بشریٰ بی بی ڈیل ہو گئی ہے جی. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.